हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर राना सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। आज से 2 हफ्ते पहले जब हमने मिसिंग पर्सन्स और जबरी गुमशुदगियों पर बात की थी, तो हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि कोयटा की हुदा जेल की बैरक नंबर 9 में जो 3 खवातीन कैदी हैं, उनमें से एक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाएगी और उनके साथ उनके एक बुज़ुर्ग साथी सिबगतुल्लाह को भी सज़ा सुनाई जाएगी। तो ज़ाहिर है सिबगतुल्लाह का नाम आया तो हम बात कर रहे हैं महारंग बलोच की, जिनको कोयटा की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई है। और सज़ा सुनाई है कि जिस वक्त बलोच यकजहती कमेटी का राजी मुझी यानी नेशनल गैदरिंग जो उनकी ग्वादर में होनी थी, उसके लिए जो काफ़िला जा रहा था तुर्बत के करीब रोका गया, तो वहाँ एफसी के एक सिपाही ज़हीर बलोच की हलाकत हुई थी। और उसके ऊपर बहुत सारे जो है मौक़िफ़ हैं कि वो हुई कैसे, कौन पीछे था। लेकिन जो एफआईआर हुई उसमें नामज़द किया गया था बीवाईसी की क़यादत को, और उसमें सिबगतुल्लाह भी थे और महारंग बलोच भी थीं, और उनके ऊपर तशद्दुद के ऊपर उकसाने का मुकदमा था। मुकदमे के ऊपर ले दे जारी है। और इससे पहले कि हम बात करें आज के मौजू के ऊपर, लेकिन एक ये नोट ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे वो डेडिकेटेड नाजरीन जिनकी गहरी नज़र है बलूचिस्तान के ऊपर, कि नादिया बलोच जो महारंग बलोच की बहन है, उन्होंने कहा है कि वो इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील के अंदर जाएंगी। इस स्टेटमेंट का सादा स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बीवाईसी महारंग बलोच, उसका ख़ानदान, उसकी बहन अभी भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर यकीन रखते हैं, बावजूद के उनके इस सज़ा के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज हमने कहानी सुनानी है महारंग बलोच की। उनकी कहानी क्या, बल्कि दो बयानिए आपके सामने पेश करने हैं कि एक तो बीवाईसी का और महारंग की फ़िक्र क्या है, अफकार क्या है, उनकी आबियारी कैसे हुई है, और दूसरा ये कि रियासत महारंग को बीवाईसी को कैसे देखती है, बल्कि बीवाईसी को क्या, सिर्फ महारंग बलोच को कैसे देखती है। ये आज हमारा होगा। और मौजू और इसके ऊपर हम परतें खोलेंगे, कुछ परतें खोलेंगे कि महारंग हैं कौन, और उन वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे, कि टाइम्स के मैगज़ीन के अंदर जो 100 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, वहाँ पे भी उनका नाम है। उनका नाम जो है ज़ेर गौर आया नोबेल प्राइज़ के लिए भी, और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने लिए। और ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं इंटरनेशनल, जो वो मुसलसल गहरी नज़र रखते हैं महारंग बलोच के ऊपर कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो कर क्या रहे। लेकिन रियासत ने भी महारंग बलोच के ऊपर नज़र रखी हुई है, और वो बड़े गौर से देखती है कि वो उनकी कहाँ पे उनकी फ़िक्र के अंदर ऐसी कजी, उनके बयान में ऐसा कोई तलखी आए, कोई ऐसी शिद्दत आए कि उनको फ्रेम किया जा सके, और फ्रेम किया जा सके एक बड़े पुरतशद्दुद मंजरनामे के साथ बलूचिस्तान में। महारंग बलोच की पूरी कोशिश रही है कि वो अपने आप को इंसर्जेंसी से, यानी मुसल्ह तंजीमें जिन्हें वो कहती हैं, अपने आप को डिटैच रखें, उनके साथ उनका मिक्स नहीं किया जाए। और उनके कुछ स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रखेंगे, उनके कुछ मज़ामीन जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, बल्कि आपने देखे होंगे जिसमें वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो यकीन रखती हैं, लेकिन उनके रवैये में जो तलखी है रियासत के उन इक़दामात के ऊपर है, उस जबर के ऊपर है, जिसका बलूचिस्तान में बहुत सारे अफराद शिकार हैं। और बलूचिस्तान की बदअमनी की एक बड़ी वजह ज़ाहिर है कि रियासत की यही पॉलिसी है। महारंग बलोच कौन है, इस पस मंज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम रियासत के बयानिए को देखेंगे तो उसमें साथ ही महारंग के किरदार की परतें खुलती चली जाएंगी।
تو ریاست کا سب سے بڑا الزام مہرنگ بلوچ کے اوپر ہے کہ مہرنگ بلوچ جو وائلنٹ ایکٹرز ہیں بی ایل اے بی ایل ایف کی پراکسی ہیں، اور یہ ٹیررسٹ پراکسی ان کو قرار دیا جاتا ہے، ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ الزام ہے جس سے مہرنگ بلوچ، ان کی ساتھی خواتین سیمی بلوچ، سبیہ بلوچ اور ان کے باقی جو ساتھی ان کے ساتھ جیل میں ہیں، ان کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب یہ کس حد تک یہ پراکسی ہے اور ریاست کا ایویڈنس اس میں کیا ہے؟ ریاست یا ریاست کے ترجمانوں کا کہنا یہ ہے کہ جب جب بی وائی سی کسی دھرنے کی، احتجاج کی کال دیتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں نقاب پوش دکھائی دیتے ہیں، اور یہ نقاب پوش وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ملیٹنٹ ہیں جو اس کے حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، مظاہرین کو، خاص طور کے پر بی وائی سی کے قائدین کو اور مہرنگ بلوچ کو۔ اور دوسرا یہ کہ اتنی جوشیلی زہریلی تقریریں مہرنگ بلوچ کرتی ہیں کہ ہر جلسے کے بعد بہت سارے افراد جو ہیں وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اور عسکریت پسند تنظیموں کو جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ ایک میجر آرگومنٹ ہے، اور اس کے بعد باقی جتنے آرگومنٹ ہیں ان کی باری اس کے بعد آتی ہے۔ تو یہ نقاب پوش ہیں کون؟ اور اس میں جب ہم نے بات کی کچھ بی وائی سی کو بہت ہی قریبی جانے والے ان کے اندرونی سرکلز کو اور بلوچستان کے باخبر سیاسی اور صحافتی حلقوں کو، تو اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو نقاب پوش ہیں بنیادی طور یہ وہ نوجوان ہیں جو جبری گمشدگیوں سے بچنے کے لیے چہرے کے اوپر نقاب لے کے ان جلسوں کے اندر آتے ہیں تاکہ پہچانے نہ جائیں اور بعد میں اٹھائے نہ جائیں، کیونکہ ریاست کی پالیسی یہ ہے، اپروچ یہ ہے کہ وہ مارک کرتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرتی ہے جو زیادہ پرو ایکٹیو اس کے کارکن ہیں، ہر جلسے کے بعد ان کو اٹھا لیتی۔ اور یہ بات اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی جب مہرنگ بلوچ جو اسلام آباد اپنے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پہلے قافلے کو لے کے آئی تھی احتجاج کے لیے، اور ریاست نے ان کو منہ موڑ لیا تھا اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا، تو تب بھی نقاب پوش دیکھے گئے تھے۔ اور یہ قائد اعظم یونیورسٹی اور اسلام آباد کی دیگر یونیورسٹیز کے وہ بلوچ طلباء تھے جو ریاست کے جبر سے بچنا چاہتے تھے، وہ مارک نہیں ہونا چاہتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ وہی نہ ہو جو مسنگ پرسنز کے ساتھ ہوتے۔ ممکن ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں وہ نہ اٹھاتے ہوں ان کے مظاہرین کو، لیکن ایک خوف اور شک بہرحال ان مظاہرین کے اور خاص طور پر نوجوانوں کے دلوں میں اور ذہنوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ریاست کے ان ترجمانوں کا کہنا ہے کہ ہر جلسے سے بہت سارے لوگ پہاڑوں پہ جاتے، تو یہ جو پرو ایکٹیو ورکر ہیں تو وہ شاید ان کی نظر میں بڑا جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں اور پیار میں ہر چیز جائز ہے۔ تو ان بیانیہ ساز لوگوں کے لیے کہ یہ ریاست ہے، ریاست کے معاملات ہیں، یہ کوئی دو برادریوں کی چمن کلا عبداللہ میں ہونے والی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی سراوان جھلاوان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہے، خاندانوں کی لڑائی نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا سمپل نیریٹو دیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ ریاست اس طرح کے بیانیوں پہ نہیں چلتی، یہ بڑے زہریلے بیانیے ہیں جو ریاست کے لیے ایک بہت بڑا ایک مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ریاست کی پریمپٹیو اپروچ ہے، ان کی ایک مشینری ہے، اور وہ بھی اسی موقف کی لگتا ہے کہ قائل ہے، اور لوگ جاتے ہیں اور ہر جلسے کے بعد جاتے ہیں یا نہیں، لیکن بی وائی سی کے جو انسپریشن ہے اس میں جو غصہ ہے، جب آپ سیاسی اظہار کی کو روکتے ہیں تو پھر یقیناً کچھ لوگ جو ہیں ریزسٹنس کی طرف، مزاحمت کی طرف جاتے ضرور ہیں۔ اس میں بھی جو ہم نے معلومات لیں جو سیاسی اور صحافتی حلقوں سے، وہ اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل عین ممکن ہے۔ تو پھر
مطلب یہ کہ اگر آپ ان کو سیاسی اظہار کا موقع دیں تو وہ جو نمبر ہے پہاڑوں پہ جانے والا، اس کی تعداد خاطر خواہ کم ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں پہ جانے والوں کی تعداد 10 ہے تو 100 لوگ آپ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ کیا کبھی ریاست نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دی؟ اور 100 میں سے 90 لوگوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے، اس کے لیے بالکل اور طرح کی حکمت عملی چاہیے۔ تو اعتراض نمبر 1 یہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ مہرنگ کے اس کے اپنے پروفائل کے اوپر بھی وائی سی کئی حوالوں سے بالکل جائز طور کے اوپر اسے سمجھتی ہے کہ یہ مہرنگ بلوچ کی کریکٹر اسیسینیشن ہے، کہ وہ بولان میڈیکل کالج سے پڑھی، وہاں پہ ریاست کے خرچے پہ پڑھی بڑھی اور ریاست کی نوکری کی، اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتی ہیں۔ یہ ایک وہ بیان ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو بیان ہے بیانیہ سازوں کا، ریاست کے بیانیہ سازوں کا، کہ ان کے والد عبدالغفار لانگو جو ہے وہ ایک دہشت گرد تھے اور بی ایل اے کے کمانڈر تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عبدالغفار لانگو جو ہے وہ ایک سیاسی ورکر کے طور کے اوپر ان کی پہچان رہی ہے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے بڑے اہم اور سرگرم کارکن تھے۔ اور یقیناً ان کا تعلق خیر بخش مری کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ان کی ڈسکشنز تھیں، اور وہ ان سے بہت سارے معاملات کے اوپر آرگومنٹ بھی کرتے تھے۔ اور خیر بخش مری، آپ کو تو علم ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا حق توار کا جو اسٹڈی سرکل تھا، اس نے بنیادی طور کے اوپر پرورش کی ہے بی ایل اے کی ریزسٹنس کی بلوچستان کے اندر۔ لیکن ریاست کا رویہ ان کے لیے بالکل مختلف تھا، اور اس میں میاں نواز شریف بھی ان سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان کے خیر بخش مری کے بیٹے کیبنٹ بھی میں بھی رہے، بلوچستان کی ممبر بھی بنتے رہے۔ اور پھر یہ کہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ان ٹچ رہی۔ لیکن ریاست نے ان کو سپیس دی، لیکن ان کے ساتھ جو ڈسکشن کرنے والے ایک ایسے فرد کو جگہ نہیں دی جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، مسنگ پرسنس کی بات کرتے تھے۔ کیسا یہ اتفاق ہے کہ مسنگ پرسنس کے لیے آواز اٹھانے کے اوپر مہرنگ کے والد بھی اسی بیرک میں رہے جس میں وہ آج گئے۔ یہ بھی سیاسی بات کتنی تلخ ہو، کتنی بڑی ہو، کتنی نفرت انگیز ہو، سیاسی بات ہی سیاسی بات کا زہر ختم کرتی۔ اور یہ بات جو ہے ریاست کے لیے شاید کوئی آج کل بہت ہی ایک عجیب و غریب تصور بن گئی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ بات چیت اور سیاسی آرگومنٹ کے ذریعے جو ہے چیزوں کو، معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ جو ان کا تیسرا بڑا الزام ہے وہ کہ بی وائی سی مہرنگ بلوچ جو بیرونی قوتوں کی ایجنٹ ہیں، انڈیا کی، امریکہ کی، یورپ کی، اور بدامنی یہاں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا موقف ہے۔ اور اس کے اوپر مہرنگ بلوچ کے اپنے انٹرویوز ہیں، ان کی تحریریں ہیں، اس میں بہت صراحت اور وضاحت کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ جو مقصد ہے، اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایوولوشن دیکھیں گے اسلام آباد سے لے کے، اور ان کی مارچ میں گرفتاری سے لے کے اب تک جو ہے کنوکشن تک ہوا کیا، اور کہاں کہاں پہ ریاست کے لیے موقع تھا کہ یہ جو سپیس بن رہی تھی اس کو بات چیت کے ذریعے، اس گرے ایریا کو سیاست کے ذریعے جو ہے اس کو حل کر سکتی تھی۔ باوجود کہ کچھ معاملات میں مہرنگ کا لہجہ، ان کے افکار، ان کا ویو بہت ہی سخت تھا، لیکن سختی اگر خیر بخش مری کی سختی برداشت ہو سکتی ہے تو اس کے مقابلے میں تو مہرنگ بلوچ کی جو سخت لہجہ
اور یہ جو سوچ تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، اس کا تو عشر اشیر بھی اس کا نہیں بنتی۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مہرنگ بلوچ کے افکار جو ہیں وہ ہیں کیا۔ مہرنگ بلوچ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور سول رائٹ ایکٹیوسٹ کہتی ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو دو چیزیں اس میں آپ کو نظر آئیں گی۔ پہلا اور بنیادی مقصد یہ کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، جبری گمشدگیاں ہیں، اور کچھ معنوں کے اندر جو کل اینڈ ڈم کی پالیسی ہے اس کے اوپر وہ کرٹیسائز کرتی ہیں، اور اس بیانیے کے اندر وہ اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ اس کو بلوچ جینوسائیڈ سے تعبیر کرتی ہیں، اور ریاست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی مکمل طور پہ تردید کرتی ہے۔ تو یہ کہ مسنگ پرسنس کی آواز جو ہے وہ مہرنگ بلوچ اور بی وائی سی ہے، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اور ماما قدیر اور نصر اللہ اور یہ بہت ساری ایک پوری رینج ہے، لیکن مہرنگ بلوچ نے اس مسئلے کو پورا زمین سے اٹھا کے جو ہے وہ آسمان تک اس کو پہنچا دیا۔ لیکن سول رائٹس کا ایکٹیوسٹ جو کہتی ہیں کہ میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خاص بلوچ آئیڈنٹی کی پالیٹکس بھی کر رہی ہیں اور بلوچ سول رائٹس کی بھی بات چیت کر رہی ہیں۔ اور جس وقت یہ ان کا 2024 کا جو راجی مجی یعنی بلوچ اجتماع گوادر میں کرنا تھا، تو وہ اس کا مقصد بنیادی طور کے اوپر سول رائٹس کی موومنٹ چلانا تھا۔ اس میں ہیومن رائٹس کا پہلو نسبتاً کم تھا۔ تو یقیناً دو چیزیں چل سکتی ہیں ساتھ ساتھ، آپ ہیومن رائٹس کے لیے جدوجہد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی این جی او تھوڑی ہے، کوئی ہیومن رائٹس واچ ڈاگ تھوڑی ہے کہ آپ کے اوپر سیاست کرنے کے اوپر، سیاسی افکار رکھنے کے اوپر پابندی ہو۔ تو سول رائٹس کا ان کا تصور کیا ہے، وہ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ تفریق بہت ضروری ہے۔ جب آپ سول رائٹ کہہ رہے ہیں، اس میں بلوچ آئیڈنٹی اور یہ پورا جو ریاست کی پالیسی جن کو مسنگ پرسنس کی ہے، جبری گمشدگیوں کی ہیں، وہ اس کو ایک میننگ دیتی ہیں کہ یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر اس تسلسل کا حصہ ہے، ایک کلونیل اپروچ کا حصہ ہے کہ بلوچوں کے حقوق کو شاید ریاست غصب کرنا چاہتی ہے، ان کو ان کے حق نہیں دینا چاہتی، ان کو اپنے اتنا قریب نہیں کرنا چاہتی جتنا کہ باقی ایتھنیسٹیز اور خاص طور کے پر پنجابی ایتھنیسٹی کو وہ اپنے قریب سمجھتی ہے، بلکہ بلونگ ہی اسی سے کرتی ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ اور سول رائٹ کے اندر جب آپ کا ایک آئیڈنٹی کا پہلو ہے، دوسرا ہے سیاسی حقوق کا پہلو۔ سیاسی حقوق کے لیے وہ سمجھتی ہیں کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے بلوچوں کی جو پولیٹیکل لیوریج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، وہ بھی ان کی تحریروں سے، ان کے بیانات سے ہے۔ اور پھر ایک ہے پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ، اور یہ وہ خاص پوائنٹ ہے جو ریاست کو سب سے زیادہ جو پریشان کرتی ہے، کیونکہ جس وقت راجی مجی گوادر کا اعلان کیا گیا تھا جولائی اگست کے لیے، تو وہ بنیادی طور کے اوپر فریمنگ کی گئی تھی کہ ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے۔ چین کے متعلق منفی سٹیٹمنٹ مہرنگ بلوچ کی، بی وائی سی کی آئی تھی، اور گوادر کو اور پورٹ کو اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر بن رہا تھا اس کو ایک پورے کالونیل یعنی نوبادیاتی کانٹیکس میں دیکھا جا رہا تھا۔ اور یہ جو راجی مجی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر مسنگ پرسن سے زیادہ ایک سول رائٹس کی موومنٹ بننا شروع ہو گئی تھی، بلکہ اپنے پیک کے اوپر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب چین درمیان میں آ جائے، جب حق دو تحریک گوادر میں تھی، تو جب اس نے بھی چین کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا تو پھر مولانا ہدایت الرحمان کو بھاگنا پڑا۔ یہ وہ سینسیٹیو ایریا تھا، اور بہت سارے ذرائع، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے مصدقہ ہیں، لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ چین نے شاید کوئی باقاعدہ شکایت کی تھی ریاست پاکستان کو، ویسے ہی شکایت کی تھی جیسے لال مسجد کے اوپر حملے کے وقت کی تھی، کہ جس وقت چائنا کے کچھ سٹیزنز کو اسلام آباد کے ایک مساج سینٹر سے اٹھایا گیا۔
تو اسی قسم کی ایک شکایت کی گئی تھی. تو ایک یہ بھی کانٹیکس اس کا ہے. تو یہ ایک پوری سول رائٹ کی موومنٹ ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کسی سول رائٹ کی موومنٹ کو انگیج نہیں کر سکتے؟ ریاست کے لیے سوال ہے. اور ٹرننگ پوائنٹ بھی یہی تھا کہ جس وقت ہیومن رائٹس موومنٹ ایک مکمل بڑی سول رائٹ موومنٹ میں کنورٹ ہو رہی تھی، تو ریاست نے سوچا کیوں نہیں کہ اس کو انگیج کیسے کیا جائے. اور چونکہ جس وقت سول رائٹ کی موومنٹ بن رہی ہوتی ہے تو وہ ایک سیاسی پروسیس میں، سیاسی عمل کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتی کوئی بھی سماجی یا ہیومن رائٹس کی تحریک. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک انڈیجنس جو ہیومن رائٹس کی موومنٹ تھی بڑے عرصے کے بعد اٹھی. اور ہم اس کا پی ٹی ایم سے تقابل کچھ معنوں میں بالکل تھوڑا سا مختلف ہے، کہ ایک خواتین کی لیڈرشپ کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہ کہ ان کا ایکسپوئر جو ہے دنیا کے ساتھ، پاکستان کے باقی سول سوسائٹی کے ساتھ سب سے کم رہا ہے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا گوادر کی راجی مجھے. اور تربت میں جو سپاہی ظہیر بلوچ کی شہادت ہوئی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک موقع تھا، اس کو کیا گیا. تو لیکن یہاں پہ ابھی ہم روکتے ہیں بات کو اور ذرا ہم چلے جاتے ہیں ذرا سا پیچھے. اسلام آباد مارچ جب دسمبر 2023 میں ہوا تو کیا ریاست کے پاس موقع نہیں تھا کہ ان کو انگیج کیا جاتا؟ یہ سب سے بڑا موقع تھا کہ ریاست بی وائی سی کو، مہرنگ بلوچ کو، سیمی بلوچ کو، بیمرک بلوچ کو، سبیہا کو انگیج کرتے، صبغت اللہ کو انگیج کرتے، ان کو گلے لگاتے، ان کی بات سنی جاتی. یہ ایک پہلا موقع تھا. اب جب ریاست نے یہ موقع ضائع کیا، جس وجہ سے بھی کیا، اسپائلرز کی وجہ سے کیا، جیسے بھی کیا، جب مہرنگ پہنچی کوئٹہ تو ان کو سردار آف دی بلوچ کا خطاب دیا گیا، ان کو پگڑی پہنائی گئی. اور اس نے دو چیلنج پیدا کیے، ایک قوم پرست جماعتوں کے لیے، خواہ وہ اختر جان مینگل ہوں، مالک بلوچ ہوں، اسد بلوچ ہوں، کوئی بھی ہو، اور دوسرا ریاست کے لیے کہ ایک ایسی نئی سیاسی قوت سول موومنٹ بلوچستان میں بننا شروع ہو گئی جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کوئی ایسی موومنٹ بلوچستان کے اندر بن سکتی ہے جس کی کہیں پہ بھی کسی طریقے سے بھی کوئی انگیجمنٹ ریاست کے ساتھ نہیں تھی. اور وہ خود سے ایک خودرو تحریک ابھر کے سامنے آ گئی. کوئٹہ کی گیدرنگ کے بعد بھی موقع تھا کہ اس مہرنگ نے جب پنجاب سے اور اسلام آباد سے مایوسی کا اعلان کیا تب بھی بہت زیادہ سپیس ریاست کے پاس موجود تھی. پھر معاملات چلتے گئے اور بات پہنچی جب جعفر ایکسپریس کے اوپر دہشت گرد حملہ ہوا اور ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی. تو اس کے بعد جو بی وائی سی کا جلسہ اور پھر ریاست کا نیریٹو کہ جو لوگ اس میں دہشت گرد مارے گئے تو اس میں مہرنگ بلوچ ان کی لاشوں کو ہسپتال سے لے کے بھاگ گئیں اور ان کے اوپر سریاب روڈ کے اوپر دھرنا دیا. یہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس میں ان کا موقف کیا ہے مہرنگ بلوچ کا. اور جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اور ان کا کوئٹہ میں دھرنا تھا وہ بھی ایک بہت ہی اہم کہانی ہے جو ہمیں ہمارے صحافتی اور سیاسی ذرائع جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ رات کے پہر مارچ کی جس وقت لوگ سوئے ہوئے تھے اور کس طریقے سے جو ڈیڈ باڈیز وہاں پہ تھیں ان کو وہاں سے ریموو کیا گیا اور مہرنگ کو پکڑا گیا اور پکڑا جانا ان کا وہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مہرنگ بلوچ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کئی انٹرویوز میں خاص طور کے اوپر ڈپلومیٹ کے ایک میگزین ہے اس میں ان کا انٹرویو ہے، اس میں بھی ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں. اور چونکہ ریاست میں اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کچھ ایسے بیانات دیے تھے، وہ بھی کانٹیکٹ چل رہا تھا اور کچھ بلوچستان گورنمنٹ بھی ان کے متعلق بات کر رہی تھی. تو مہرنگ بلوچ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا ریٹن
کوئی بھی ٹرانسکرپٹ ہو اس کی پریس کانفرنس کا ویڈیو ہو جو پبلکلی بتایا جا سکے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ان کے منہ میں ڈالی گئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ذرا اس کو آپ کو انگلش میں پڑھتا ہوں کہ I merely said that the bodies should be identified and handed over to the families ایز دس از their کانسٹیٹیوشنل رائٹ. کانسٹیٹیوشنل کو آپ انورٹڈ کامرس میں کر لیں کہ ابھی بھی بات کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی ہو رہی ہے. دیٹ از دا اونلی کامنٹ آئی میڈ آن دا میٹر. اور یہ کہ ان کو ہسپتال کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا تو ان کا کہا کہ ان کے تحفظات یہ تھے کہ بہت ساری مسنگ فیملی، کچھ ایسی ڈیڈ باڈیز دفنائی گئیں کہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ بہت سارے مسنگ پرسن فیملیز نے انہیں کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ جو مسنگ پرسنس تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں. تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا، ویریفیکیشن کا ایک طریقہ تھا جس کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جس کے بہرحال مہرنگ بلوچ BOIC کی سب سے زیادہ گریونسز ہیں، تحفظات ہیں، وہ یا پولیس یا کوئی اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن، کوئی بار، کوئی سیاستدان، کوئی ممبران پارلیمنٹ انگیج کر کے یہ ویریفیکیشن ہو سکتی تھی. لیکن اس کو بہت ہی کمپلیکس ایشو وہاں پہ بنا دیا گیا. اور یہ پورا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ڈپلومیٹ جو میگزین ہے اس کی پوری رپورٹ شاید جولائی 3 2025 کو ان کا ایک انٹرویو ہے، یہ پورا ان کے موقف کو ایکسپلین کرتا ہے. انہوں نے ہمیشہ دہشت گردوں کی، BLA کی نیریٹو کو سپورٹ کی ہے اور وہ ان کا ایک سیاسی چہرہ ہے. اور جب حملہ ہوتا ہے تو یہ ایکٹیویزم کرتی ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کے لیے. یہ ان کا موقف اس سے بالکل برعکس ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے اسی انٹرویو میں کہا کہ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ تو ریاست کا کام ہے، کوئی مسلح تحریک ہے تو اس کو نمٹے. لیکن یہ کہ اس کو نمٹنے کے اندر وہ مسنگ پرسنز اور باقی لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے، ان کے لیے کوئی ڈسٹنکشن کرے. یہ ایک ان کا پورا بیانیہ مہرنگ بلوچ کا ان کے ساتھ ہے. لیکن سب سے ایک اور اہم نکتہ جب ہم مہرنگ کے کردار کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک تو ہم نے بتا دیا کہ پورا ان کا جو نیریٹو ہے وہ ہیومن رائٹس نہیں، سول رائٹس کا بھی ہے. اور پھر BYC کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سامراجی میگا پروجیکٹس اور دوسری ہماری قومی بقا، یہ اس قسم کا جو بیانیہ ہے یہ بلوچ قوم پرستوں کا کامن بیانیہ ہے، یہ شیئرڈ بیانیہ ہے. اس کو بہت ساری جو عسکری تنظیمیں بھی شیئر کرتی ہیں، لیکن ایک شیئرڈ بیانیہ جو آپ کے سیاسی قوم پرستوں سے بھی ملتا ہو اور وائلنٹ ایکٹر سے بھی ملتا ہو، وہ تو ایک اسپیکٹرم ہے پوری بلوچ نیشنلزم کا. ایک اس کا پارٹ وائلنٹ ہے، لیکن ایک ایسا ایکٹر جو دونوں کے درمیان میں ہے، ابھی سول رائٹس کی موومنٹ کے دہرائے پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے آدرش ہیں کہ الٹیمیٹلی اس نے سیاست کی طرف جانا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی، اس کو انگیج کیوں نہیں کیا جا سکتا. یہ سوال بار بار آپ کو تنگ کرتا رہے گا. ان لوگوں کو جو سپائلر ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو صرف مسیحا پیش کرتے ہیں کہ ریاست کا بلوچستان کے حوالے سے کہ وہی ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں ریاست کی بقا کے لیے، اور اپنے آپ کو دانشور بھی پورٹرے کر سکتے ہیں. اکبر نوتیزئی کوئٹہ کے جرنلسٹ ہیں، ڈان کے لیے انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا، وہ بھی انٹرویو بڑا کمال کا تھا. لیکن انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ریڈنگ لسٹ کیا ہے. یہ ریڈنگ لسٹ ان کی تھاٹ کو ریفلیکٹ بھی کریں گی کہ مہرنگ بلوچ کی نے جیل کے دوران پڑھا کیا. اور یہ سب سے پہلے جو انہوں نے اپنی لسٹ دی 22 کتابوں کی، اس میں اٹیلین جرنلسٹ ہے رونا فلاسی، انٹرویوز ود دا ہسٹری، انہوں نے امام خمینی کا، صدام کا اور بڑے اہم انٹرویوز کیے، بڑے کریٹیکل انٹرویوز کیے. اور آپ یہ سمجھیے کہ وہ سرمر چار ٹائپ کی جرنلسٹ تھیں اٹالین، اور پورا ان کا تاریخ کے اندر ایک پورا نام ان کا ہے. اور پھر ٹم مارشل کی کتاب پرزنرز آف جیوگرافی یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے جیو پالیٹکس کے اندر بھی ہے، جیو اسٹریٹجی کے اندر بھی ہے. اور پھر مائی لائف ایما گولڈمین، روٹس جو ہے ایلیکس ہیکسلے، اور یہ اس کے اندر پھر رائٹنگ آف ماؤ، یہ
بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایڈیولوجیکل بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک بڑی کرٹیکل ریڈنگ جو کی پولیٹیکل تھاٹس آف عبداللہ اوجلان، ظاہر ہے کہ ایک اور تحریک ہے جنہوں نے ابھی ترکی کے اندر اپنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا، یقیناً ایک بڑا اہم ہے۔ اور پھر بہروز بچانی کی کتاب جو ہے رائٹنگ فرام مانس پریزن، اور یہ بڑی اہم کتاب ہے روکلی تیمان کی، اور یہ ہے کہ وین ہیومن رائٹس ورک اینڈ وین اٹ ڈزنٹ، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ریڈ ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے لیے۔ اور پیراڈاکس آف ریپریشن اور نان وائلنٹ موومنٹ، یہ بھی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے گاندھی کی۔ اور پھر نیلسن منڈیلا کی لانگ واک ٹو فریڈم، یہ تو ویسے بھی سب کو پڑھنی چاہیے۔ صورت خان مری کی مہر افلاک، اور ڈاکٹر فاروق بلوچ کی بلوچ بلوچ وطن، اور پھر دا نیو ورلڈ آرڈر ہنری کسنجر کی بیک ٹو دا فیوچر، پھر اس کے بعد نینا سیٹلر کی جو بہت ہی اہم کتاب ہے، اس کا ہم کئی بار ذکر بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں کر چکے ہیں، ریموٹلی کلونیل اور مینوفیکچرنگ کانسینٹ، یہ ایک بڑی اہم ریڈ تصور ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ کتنا ڈائیورس مطالعہ مہرنگ بلوچ کا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ آپ جب کسی پڑھی لکھے نوجوان کو، خاتون ہو یا مرد ہو، اس کے ساتھ جب بات کریں گے تو اس کے ویژن کو، اس کے افکار کو، اس کے تھاٹ کو آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں اپنے آپ کو ریاست کا بیانی اساس کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ دانشور بھی ہیں، انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ جو صرف وہ ریڈنگز ہیں جو مہرنگ نے اپنی جیل میں پڑھی ہیں، تو یہ وہ اتنا ڈائیورس مطالعہ ہے، اور اس کی ریفلیکشن اس کی تھاٹ کے اندر بھی، اس کے بیانات جو ابھی بھی جیل سے کبھی کبھی انٹرویوز اس کے نکلتے ہیں، اور جس طریقے سے کنیکٹ کرتی ہے ریجنل ایشوز کو، اور پھر کشمیر کے اندر جو ابھی جو انریسٹ ہوئی اور باقی جگہوں پہ ہوتی ہے، اس کی سیاست مہرنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور وہ نان وائلنٹ ایکسپریشن کے اوپر بلیو کرتی ہیں۔ اور یہ بھی سارا کے سارا منڈیلا ہو، گاندھی ہو، یہ جتنے بھی نان وائلنٹ لیڈرز کی آٹوبیوگرافیز پڑھی ہیں، انسپریشن اس کی وہاں سے ہے، تو وہ بھی ایک بڑا اہم سورس ہے مہرنگ کے ذہن کو سمجھنے کا۔ تو جب آپ کسی نان وائلنٹ موومنٹ کو، نان وائلنٹ لیڈر کو، اس کے ساتھ آرگومنٹ کے بجائے اس کو دوسرے طریقے سے، طاقت کے طریقے سے اس کو کوشش کریں گے بات منوانے کی، تو بنے گی نہیں، کیونکہ اس کی پرسنالٹی، اس کا پورا اورا زیادہ انفلوئنشل ہو جاتا ہے، اور زیادہ قاری ہو جاتا ہے، اس کا سپورٹ بیس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ انسپائر کرتی ہے لوگوں کو ان کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو پیار محبت میں، جنگ میں سب کچھ جائز والا چورن بیچتے ہیں، اور جو تاریخی حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں۔ مہرنگ کی کہانی تو اس کی زندگی کی پرتیں بہت زیادہ ہیں، یہ پرت خاص طور پہ تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسلام آباد سے لے کے راجی مچی تک اس کا فکری ارتقاء، ہیومن رائٹس سے لے کے سول رائٹس موومنٹ، اور پھر یہ کہ اس کی افکار، تھاٹس اس کی کیا ہے، نان وائلنس موومنٹ کیا کے کانٹیکس کے اندر، اور آرگومنٹ یہی ہے کہ اس کا وہ جس جگہ پہ مہرنگ کھڑی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو پہاڑ والوں کے لیے بھی اتنی اہم ہے، اس لیے وہ ریلیٹ کرتے ہیں، اور یہ ریاست کے لیے بھی اتنی اہم ہے کہ اگر وہ اس کو کھو دیتی ہے تو ایک بڑا ویکیوم پیدا ہوگا، اور عام آدمی کی بھی جو افیلیشن ہے وہ سب سے، مہرنگ اس کا میگنیٹ ہے، عام بلوچ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے، وہ خواہ مزدور ہو یا پڑھا لکھا ہو، تو اگر ریاست نے لوگوں کے دل دماغ جیتنے ہیں تو اس کو مہرنگ کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ خیر بخش مری کے ساتھ اگر بات ہو سکتی ہے، اگر شرکت اقتدار ہو سکتی ہے، تو مہرنگ کے ہیومن رائٹس کے ایجنڈے کے اوپر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تھا آج کا ہمارا سیکیورٹی میٹرز، اور بات ہماری جاری ہے صرف چند اور ایک ساتھ بلوچستان کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہم اور مسائل ہیں پاکستان میں، پاکستان کے ارد گرد، ان کے اوپر اسی طریقے سے ایک سیریز ہم پروگرام کی کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جڑے رہیے سیکیورٹی میٹرز کے ساتھ، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا
ابھی تک ہمارے چینل کو کیجیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں کہ کن موضوعات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. خدا حافظ.